बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी। आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। आज का मेरा मौजू है, चूँकि जल्द ही वफाकी और सूबाई बजट आने वाले हैं और जो पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है और जो गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उनके लिए आवाज़ बुलंद करना मेरा मिशन भी है। और आज एक दोस्त ने मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है। मोहतरम, मैं हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों से ये गुजारिश करूँगा कि जो तनख्वाहें आप सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़रा और मेंबरान असम्बली, जो हमारी अदालतें हैं, जज साहबान और फ़ौजी अफीसरान की तो बढ़ा देते हैं, मगर जो गरीब आदमी जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, उससे क्या मिल रहा है। ये मुल्क जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए, आशिक रसूलों के लिए और गरीबों के लिए हासिल किया था, आज 75-76 साल गुज़र गए हैं, मगर इससे अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इस वक्त 3 तबके जो माशरे में मौजूद हैं, एक जो अमीर तर हैं, एक मुतवस्सित तबका है, एक गरीब तबका है। गरीब बेचारे को तो 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, और जो सफ़ेद पोश तबका है, उन बेचारों के पास अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए भी बहुत मुश्किल हालात हैं। उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाना है, बीमार को आ सकती है, घर में दवाइयाँ वगैरह भी लेनी हैं, और को खुशी गमी भी भुगतानी है, और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना है, मगर वो बहुत मजबूर हैं। और जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा और उन्हें दीगर मराहत भी दी जा रही हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और मैं समझता हूँ कि अगर आपका दिल में कुछ खौफ खुदा हो तो हुक्मरान ज़रूर इस तरफ तवज्जो देंगे कि मेरे आक़ा दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी और आपने किस तरह अपने दोस्तों का, गरीबों का और रियाए का ख्याल रखा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप खलीफा अव्वल बने, तो आपके जब मसला आया कि आप कितनी तनख्वाह या कितना बैतुल माल से ख़र्चा घर के लिए लेंगे, तो आपने फरमाया कि जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह है, मुझे वो तनख्वाह के बराबर ही वजीफ़ा मेरा मुकर्रर किया जाए। एक दिन आप जब घर तशरीफ़ ले गए तो आपका दिल कर रहा था कि मैं हलवा खाऊं, तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि कोई इतनी गुंजाइश है, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हजूर गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने कुछ न कुछ जो बचा के रखती थी उनसे हलवा तैयार किया, तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आए तो उन्होंने पूछा कि ये डिश कहाँ से बनाई है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हजूर ये मैं कुछ न कुछ बचा के रखती थी, तो आपकी ख्वाहिश थी, तो इसलिए मैंने ये हलवा तैयार किया है। तो आपने जो बैतुल माल का इंचार्ज था उससे कहा कि मेरे इतने पैसे कम कर दो, क्योंकि ज़ाहिर है कि पैसे ज़्यादा हैं तो मेरे घर में बचत हो रही है। इसी तरह अगर आप खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करें तो आप 22.5 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, मालिक थे, खलीफा थे, और आप अपनी ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी का अगर मुताला करें तो आपके जिस्म पे पैबंद लगे हुए होते थे, आपके कपड़ों पर पैबंद थे, और आप मस्जिद नबी के सेन में ईंट का तकिया बनाकर आप सो जाया करते थे, और जहाँ भी आपको वक्त मिलता था तो आप वहाँ जहाँ भी आराम के लिए तो वहाँ आराम फरमाया करते थे। एक दिन घर तशरीफ़ ले गए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा कि मछली खाने को मेरा दिल कर रहा है, तो उन्होंने
عرض کیا کہ اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم مچھلی کھا سکیں. تو آپ جب رحلت ہوئی تو آپ مقروض تھے. آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہوئے، تو آپ مقروض تھے اس وقت. تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میرے دوستوں سے کہنا کہ میرا یہ قرض اتار دیں. اگر وہ جو نہ اتار سکیں تو مولا کائنات علی علیہ السلام کو میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ میرا قرض اتاریں گے. اور پھر چلتے چلتے اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے، بادشاہ گھرانے کے فرد ہیں. جب خلافت ملتی ہے تو آپ نے تمام بادشاہت چھوڑ دی، اور اس حد تک نوبت پہنچی کہ عید کا موقع تھا، بچوں کو کپڑے لے کر دینے تھے. تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ عید بھی آ گئی ہے اور کپڑے بھی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے عرض کی کہ ایک مشورہ ہے کہ آپ بیت المال کے انچارج سے کہیں کہ آپ کی 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دے تو ہم کچھ گزارا کر لیں گے. اور جب انچارج کو بلایا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کہیں تو میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ کو لکھ کر دینے پڑے گا کہ کیا اگلے ماہ تک آپ زندہ رہیں گے. تو ایسی زندگیاں آپ کے سامنے ایک نمونہ ہیں. تو پھر یہ جو بادشاہ وقت ہیں، جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں، خدارا کبھی غریب کی جھونپڑی میں جھانک کر بھی دیکھیں. اس سلسلے میں سینیٹر مشاہد اللہ خان نے، مرحوم نے، سینٹ میں ایک خطاب کیا تھا اسی بارے میں، تنخواہوں کے اور یہ ساری چیزیں، وہ بھی آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کی آپ کو کلپ بھی آپ کی خدمت سماعت کے لیے آپ کو پیش کیا جائے. دیکھیں، ہمارے ملک میں تنخواہوں سے ہٹ کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل جو ہیں، جو بہت بڑی اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے آبادی کی، اس کے یہ ہے کہ وہ عزت سے روٹی نہیں کھا سکتے، وہ عزت سے اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، وہ کسی چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے ان کے پاس کرایہ نہیں ہے. یہ مسائل ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں جو سبسیڈائز کرتی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں 4-5 چیزوں کو، گھی، چینی، آٹا، چاول، دال، اس طرح کی چیزوں پہ سبسڈی ملنی چاہیے. دنیا بھر میں ملتی ہیں کھانے پینے کی. ہم نے لے لی ہیں واپس اس لیے کہ ہم نے خزانہ بھرنا ہے. IMF نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ خزانہ بھر کے دکھاؤ. یہ خزانے جو ہوتے ہیں عوام کے لیے ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ دنیا کی بڑی ایجنسیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے. میں آج کے جو بھی حالات ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس پچھلے 18 مہینے میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن جو بھی کچھ ہوا ہے لوگ چیخ رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں، آنسو گر رہے ہیں لوگوں کے. آپ روزانہ کلپس دیکھیں تو وہ دیکھے نہیں جاتے اس برے طریقے سے. جو بلکہ لوور مڈل کلاس تھے وہ کھانا نہیں کھا پا رہے. تو ایسے میں یہ بات درست ہے کہ اس طرح سے تنخواہیں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے ہماری، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اس میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں عزت کے ساتھ. لیکن چونکہ ہمیشہ تنخواہیں بڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیر ہی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا وزارت خزانہ میں بیٹھے ہوں، تو انہیں غریب آدمی کی تکلیف کا اس طرح سے احساس ہی نہیں ہو سکتا. احساس اسے ہی ہوگا جو خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا. تو میں نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ یہ تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور اس وقت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں ہے. بلکہ اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو عوام کی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے، موت کا سودا ہمیں سستا لگا. تو یہ حالات ہیں. ایسے حالات میں ظاہر ہے ہم نہیں یہ بات کر سکتے کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں بڑھائی جائیں. یہ جو اپنے عثمان کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے 5 روپے کا بھی کبھی میں نے بھی نہیں کیا. یہ اسی تنخواہ میں سے گزارا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. بہرحال لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس ملک میں تنخواہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو یا پرائم منسٹر کی ہو یا وفاقی وزراء کی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی ہو یا 22 گریڈ کے سیکٹریوں کی یا اس سے نیچے کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ہو یا فوج کے جرنیلوں کی ہو یا ان کے دیگر افسروں کی ہو،
اس پہ آج تک کوئی اصول بنایا ہی نہیں ہے ہم نے. دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے، اس کا پرنسپل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ بڑھتی ہیں. مثلاً ابھی صدر صاحب کی 2-3 مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے، 9 لاکھ کے قریب ہو گئی، 8,79,000. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ججوں کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ ان کی تو 8 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے. اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 17,000 ہے، اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں، خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں. پبلک سیکٹر کا بھی برا ہی حال ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ 9 لاکھ روپے پریزیڈنٹ کی، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرا گزارا نہیں ہے تو ان کی بھی بڑھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. باقی لوگ وفاقی وزراء کی بھی بڑھ جائے. لیکن 9 لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی 10% گروپ 1 اور 2 کی بھی تو ہونی چاہیے نا. اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو اگر 9 لاکھ آپ پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو 90,000 گروپ 1 اور 2 کو بھی دیں، 3 کو بھی دیں، 4 کو بھی دیں. اور اس کے بعد یہ ڈسپیرٹی کو دور کریں کہ جس کا داؤ لگا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، جس کا داؤ نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے. یہ تو کوئی مطلب کہ طریقہ تو نہیں ہے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو قسم کے طبقے ہیں ہمارے ملک میں. ایک تو چھوٹے تنخواہ دار ہیں، کنٹریکچوئلز ہیں، ڈیلی ویج ہیں. ان میں سے کچھ پبلک سیکٹر میں ہے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں. اسی طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ پبلک سیکٹر میں ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں. وہ کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی مطلب کہ چھوٹی سی دکان ہے، کسی کا کھوکھا ہے، کسی کا کچھ ہے، نہ لوگوں کے پاس. یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان. ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھینکتے ہیں، گھروں کو مطلب کہ ہم مسمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں، تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں.